एपिसोड 11। सुबह अजान के साथ मेरी आंख खुली और मैं उठ बैठा। शावर लेकर मैंने नमाज पढ़ी और राशिद को कॉल करने लगा। काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई थी। हेलो। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, लंच कर रहा था। मुझे हंसी आ गई। कमबख्त पठान, मेरे लिए आधी रात का वक्त है। तो फिर क्या, कॉल तो मैंने की है और मेरे लिए सुबह का सुहाना टाइम है। अच्छा बको, क्यों कॉल की? सुनोगे तो शायद खुशी से नाचने लगो। वही, फिलहाल मेरा इरादा चंद घंटे मजीद सोने का है, इसलिए तेरी बकवास बाद में सुनूंगा। ओके, एज यू विश। वैसे इतना बता दूं कि मुझे मेरे सपनों की ताबीर मिल गई है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे सायरा मिल गई, वही ख्वाबों वाली। क्या? कसम खाओ तुम इस वक्त नशे में नहीं हो। यह हकीकत है जनाब। ये कहकर मैंने उसे तमाम कहानी सुना दी। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? कम से कम समदियार खान के खिलाफ काम करने का मौका दिया होता मुझे। यार, अगर जरूरत होती तो जरूर तुझे जहमत देता। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ काफी मददगार हैं जो हर लिहाज से मुझसे बढ़तर है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्त के किसी काम आऊं। नहीं यार, मैं तुम इन कांटों में नहीं घसीटना चाहता। दुश्मनी पालना हम पठानों को दिलपसंद मशगला है। हमारे मुकाबले में तुम्हारी कौम जरा मुहसिब है। तुम शायद हर वक्त क्लाशनकोफ लटकाकर हमारी तरह ना घूम सको, मगर हमारा कंधा अगर गन से खाली हो तो हमें बेचैनी होने लगती है। अच्छा खैर, ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? लाला दाऊद की कोठी पर हूँ। एड्रेस बताओ, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारी शक्ल देख लूं। मैंने उसको एड्रेस बता दिया। कुछ देर बाद मुलाजिम मेरे लिए नाश्ता ले आया। मैं नाश्ता करने लगा। मेरा नाश्ता खत्म हुआ ही था कि उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। साहब जी, कोई राशिद साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक खातून भी उनके हमरा है। मुलाजिम ने इत्तला दी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ठीक है, तुम चाय ले आओ। उसी वक्त सायरा मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है आपसे मिलने के लिए? मेरा दोस्त है राशिद, और साथ शायद है ना होगी। कौन है ना? राशिद की बहन और जरगौना की दोस्त है। तुम्हारे बारे में सब जानती है। जब उसे पता चला कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो यकीनन तुम्हें देखने का शौक उसे यहाँ तक खींच लाया है। और आप यकीनन मेरे इस तरह पूछने से खफा हुए हैं। ऐसा हो सकता है भला? एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं सिर्फ आपकी हूँ। उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली। मालूम है मुझे। मैं बाहर बढ़ गया। ड्राइंग रूम में वो दोनों बहन भाई शिद्दत से मेरे मुंतजिर थे। मुझे देखते ही राशिद ने बाजू फैलाते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाए। सायरा ने भी अस्सलाम वालेकुम कहकर हैना की जाने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। तो आप हैं सायरा चौधरी? जी बाजी। कैसी हो मिस हैना? फाइन। मैंने पूछा तो उसने फीकी मुस्कुराहट से जवाब दिया। बैठे। वैसे यार शेरदिल, अपने यासिर ने भाभी की तस्वीर तो हूबहू बनाई थी ना? राशिद ने कहा तो सायरा शर्माकर नीचे देखने लगी। सही कहा यार, वो तस्वीर मेरे लिए नेक शकून भी साबित हुई कि उसके बाद इतनी जल्दी मुझे सायरा मिल गई। मेरा ख्याल है एक लड़की निकाह के बाद ही किसी मर्द की मिल्कियत तस्वुर की जाती है। हिना ने मायनेखेज लहजे में कहा। बिल्कुल वजह फरमाया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फैसला सुना दिया है और बुजुर्गों की मंजूरी निकाह ही के बराबर होती है। अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है, तुम सुनाओ। दाऊद खान को तो अब कोई गिला बाकी नहीं रहा होगा। हाँ यार, वो बहुत खुश हैं। असल में वो मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन मेरी नरम दिली, जिसे आसानी से बुजदिली कहा जा सकता है, उन्हें सख्त नापसंद थी। अस्सलाम वालेकुम। लाला दाऊद ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन शेरदिल के दोस्त राशिद हैं? सही पहचाना। और ये मेरी बहन है ना? तशरीफ रखें प्लीज। कैसा आना हुआ? शेरदिल को मुबारकबाद देनी थी। वाकई जनाब, आपका दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहक है। ये सारा मंसूबा इसी का था, और फिर खाली मंसूबा बनाने से कुछ नहीं होता। असल काम होता है मंसूबे पर अमल करना। और यकीन करो, सारी कार्रवाई में शेरदिल का किरदार बहुत नुमाया है। चलती गाड़ी से मुतहरिक टारगेट को निशाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शेरदिल ने कर दिखाया। शेरदिल नाम कहीं नहीं बल्कि हकीकी शेर है। राशिद के लहजे में फख्र की झलक थी। इसी गपशप के दौरान अदनान भी वहां पहुंच गया। मेहमानों से मिलने के बाद वो भी एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर इसी तरह बातों में गुजरी। फिर लंच का वक्त हो गया। खाने के दौरान अदनान ने कहा, लंच के बाद सायरा को घर छोड़ने जाना है। क्यों? मैं बेसाख्ता पूछ बैठा। अदनान सही कह रहा है, ये वहां महफूज रहेगी। लालो ने तायद में सर हिलाया। जैसा आप लोगों की मर्जी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? खाने के बाद मैंने राशिद से पूछा। हिना को घर छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगा। वो इत्मीनान से बोला। लाला ने कहा, नहीं, फिलहाल आप आराम करें। कल हमारी वापसी की गुजरात से, फिर यहीं आ जाना। अदनान जल्दी से बोला।
میرا تو خیال ہے آپ سب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑاتا ہوں سائرہ کو۔ لالا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال غلط ہے، ان حالات میں ہم میں سے کسی کا بھی اکیلے سفر کرنا جان گنوانے کے مترادف ہے، خاص کر جب ساتھ کوئی عورت ہو، کیونکہ اس کی موجودگی مرد کو بے بس کر دیتی ہے۔ سمد خان کے آدمی ہماری طاق میں ہوں گے، اسے ہم نے جو چوٹ پہنچائی ہے وہ اتنی آسانی سے اسے بھلا نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ لوگ جانے کی ترتیب بنائیں اور ہمیں اجازت دیں۔ راشد نے کہا تو ہنا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں انہیں رخصت کرنے گیٹ تک گیا۔ اندر واپس آ کر میں نے پوچھا، تو کیا فیصلہ ہوا؟ لالا نے کہا، ہم 10 منٹ میں گجرات کے لیے نکلنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم پنڈی کی طرف روا دوا تھے۔ ہم 2 گاڑیوں میں سوار تھے۔ سب سے آگے والی گاڑی میں عدنان، لالا داؤد اور سائرہ تھے۔ پچھلی گاڑی میں لالا داؤد کے 4 آدمی سوار تھے۔ محافظوں کی وجہ سے ہم نے اپنے پاس پسٹل رکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ میرے پاس اپنا ذاتی بریٹا پسٹل تھا۔ عدنان کو بھی لالا نے ایک 30 بور کا پسٹل دے دیا تھا۔ جلدی ہم پشاور سے نکل آئے اور پھر جیسے ہی ہم نوشہرہ کراس کر کے آگے بڑھے، میری سماعتوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ عدنان گاڑی چلا رہا تھا اور سائرہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار بریک لگایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لالا کے محافظوں کی جیپ قلعہ بازیاں کھاتی ہوئے روڈ سے نیچے جا رہی تھی۔ ان آدمیوں کا بچنا محال لگ رہا تھا۔ اچانک گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ کار کا عقبی شیشہ چناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کار زن سے ہمارے قریب سے گزری اور آگے روڈ پر ترچھی کھڑی ہو گئی۔ وہ یقیناً ہمارا راستہ بند کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ہمارے پیچھے بھی ان کی گاڑی موجود ہے۔ سامنے والی کار کی کھڑکی سے کلاشنکوف کی نال برآمد ہوئی اور گولیوں کا برسٹ ہماری کار پر فائر ہوا۔ میں چیخا، سب نیچے جھک جاؤ۔ میرا بر وقت چیخنا کام آ گیا۔ کلاشنکوف کے برسٹ نے ونڈ اسکرین کو کرچیوں میں بدل دیا۔ میرا ہاتھ جیب میں رنگا اور اگلے ہی لمحے پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ذرا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک آدمی کار سے اتر کر ہماری طرف دوڑتا آ رہا تھا۔ کلاشنکوف اس نے دونوں ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھی اور وہ فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ایک دم پسٹل سیدھا کیا اور اگلے ہی لمحے فائر کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ گولی آنے والے حملہ آور کی چھاتی میں لگی تھی۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا۔ میں چیخا، گاڑی سٹارٹ کر کے نیچے اتار لو فوراً، دائیں طرف، جلدی۔ کار سٹارٹ تھی۔ عدنان نے جلدی سے گیئر لگایا اور کار روڈ سے نیچے اتار لی۔ آگے میدان صاف تھا۔ ناک کی سیدھ میں چلتے رہو، اپنے بائیں ہاتھ دیکھو، تمہیں لنک روڈ نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا آگے جا کر اسی لنک روڈ پر چڑھ جانا ہے۔ اوکے۔ اسی وقت مخالفین کی جانب سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہماری کار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ سیدھے چلنے کے بجائے کار کو زگ زیگ کے انداز میں چلاؤ۔ میں نے چیخ کر عدنان کو ہدایت کی اور پھر عقب کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 3 گاڑیوں میں سوار تھے اور تینوں اس وقت ہمارے تعاقب میں مین روڈ چھوڑ کر نیچے اتر آئی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکالا تاکہ انہیں نشانہ بنا سکوں۔ اسی وقت تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی۔ ایک ساتھ 3 گنوں سے فائر ہوا تھا۔ میں نے ایک دم سر اندر کھینچا اور نیچے جھک گیا۔ عدنان کو بھی اسٹیئرنگ پر جھکنا پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ ان کی 2 گاڑیاں ہماری کار سے 20-25 قدم دور تھیں، جبکہ تیسری گاڑی ان سے پیچھے تھی۔ میں نے ایک کار کے ٹائر کا نشانہ لینے کی کوشش کی، مگر ہماری کار مسلسل لہرا رہی تھی۔ چند گولیاں ٹائر پر ضائع کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ فقط گولیوں کا ضیاع ہے۔ ٹرچ کی آواز نے مجھے میگزین کے خالی ہونے کی خبر دی۔ میگزین بدل کر میں ڈرائیور کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور تیسری گولی ڈرائیور کے سر میں پیوست ہو گئی۔ ان کی کار بڑی بری طرح لہراتے ہوئے دائیں طرف مڑی اور پھر ایک پتھر سے ٹکرا کر قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے الٹ گئی۔ دوسری گاڑیوں نے ڈر کر تھوڑا سا فاصلہ بڑھا دیا۔ عدنان نے کار لنک روڈ پر چڑھائی اور رفتار بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد دشمن کی دونوں کاریں بھی روڈ پر تھیں، لیکن اس وقت تک عدنان مزید فاصلہ بڑھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چند فرلانگ دور ایک پہاڑی نظر آ رہی تھی جس کے ساتھ ہو کر روڈ بائیں طرف مڑ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی، عدنان اسپیڈ تھوڑی اور بڑھاؤ، لیکن موڑ مڑتے ہی کار روڈ کے درمیان میں روک لینی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے سب نے اتر کر پتھروں کی آڑ لینی ہے، مگر لالا گر مگر کا وقت نہیں ہے۔ میں نے قطع کلامی کی اور لالا داؤد نے چپ سادھ لی۔ عدنان نے فل ایکسیلیٹر دبا دیا۔ موڑ مڑنے سے پہلے ہی اس نے ایک دم اسپیڈ کم کی اور پھر موڑ مڑتے ہی اس نے کار روڈ کے عین درمیان میں کھڑی کر دی۔ روڈ اتنا کھلا نہیں تھا کہ اس کے دائیں بائیں سے کوئی دوسری کار کراس کر سکتی۔ ہم تیزی سے باہر نکلے۔ خوش قسمتی سے قریب ہی 2-3 بڑی بڑی چٹانیں نظر آ گئیں۔ جلدی کرو، چٹانوں کی آڑ لے لو۔ عدنان نے سائرہ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ ہم بمشکل چٹانوں کے پیچھے لیٹ پائے تھے کہ دشمنوں کی پہلی کار نے زن سے موڑ کاٹا۔ موڑ کاٹتے وقت اس نے اسپیڈ کم کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ ڈرائیور نے آخری وقت میں اسٹیئرنگ کاٹتے ہوئے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن کار ایک دھماکے سے عدنان کی کار کی ڈکی کی دائیں سائڈ سے ٹکرائی اور لڑکھنیاں کھاتی ہوئی نیچے اتر گئی روڈ سے۔ دوسری کار والے نے ایک دم بریک لگا کر اسٹیئرنگ کاٹا۔ کار کا رخ بائیں ہوا اور کار کی دائیں سائڈ عدنان کی کار سے ٹکرائی، مگر کار الٹنے سے بچ گئی تھی۔ کار میں موجود آدمی جب تک سنبھلتے، میں اور لالا ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ ہمارے پسٹل ایک ساتھ گرجے اور کار میں موجود
तीनों आदमी खून में नहा गए। उन्हें मौत के घाट उतारते हुए हमें कोई झिझक महसूस नहीं हुई। वो हमें कत्ल करने के लिए आए थे, इसलिए हमारे दिलों में उनके लिए जरा भर भी तरस ना था। उन तीरों की तरफ से बेफिक्र होकर हम नीचे गिरी कार की तरफ बढ़े। उस कार में सिर्फ 2 आदमी थे। ड्राइवर की छाती स्टीयरिंग के दबाव से पिचक गई थी। अलबत्ता अगली सीट पर मौजूद आदमी जिंदा था। मैंने पिस्टल सीधा किया, मगर लाला ने रोक दिया। नहीं शेरदिल, इससे काफी कुछ पूछना है। हमने उसे खींचकर बाहर निकाला। उसका एक बाजू टूट गया था। वो मुसलसल करहा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? लाला जल्दी से बोले। नहीं शेरदिल, यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो फिर चलो। मैंने बगैर को सवाल किए समद खान के आदमी को गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया और उसे आगे की तरफ धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। सायरा और अदनान चट्टान के पीछे से निकलकर रोड पर आ गए थे। मैंने दुश्मनों की कार की खिड़की खोलकर कार स्टार्ट की और रोड से नीचे उतारकर खड़ी कर दी। अदनान की कार की डिक्की में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था, मगर कार बआसानी स्टार्ट हो गई। अदनान ने एक मरतबा फिर ड्राइविंग सीट संभाली। सायरा भी उसके साथ बैठ गई। समद खान के आदमी को दरमियान में बिठाकर हम वापस रवाना हो गए। कहाँ जाएंगे? अदनान ने पूछा। लाला ने कहा, वापस पेशावर। अदनान ने इस बात में सर हिलाया और कार वापसी की राह पर डाल दी। अचानक कार के अंदरूनी फिजा मोबाइल फोन के टोन से गूंज उठी। कैदी का मोबाइल बज रहा था। मैंने उसे टहुका दिया। चेक करो किसका फोन है। वो कराते हुए जेब से मोबाइल निकालने लगा। खान साहब का। खान से मुराद उसकी यकीनन समद यार खान था। कॉल पिक करो और उसे बताओ कि तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया है। उसे अपनी तबाह होने वाली दोनों कारों का भी बता देना और कह देना कि सिर्फ तुम्हारी कार बची है। और खबरदार, अगर उसे असल बात बताने की कोशिश की, यकीन मानो हमारा साथ देकर ही तुम अपनी जान बचा सकते हो। मेरी बात मुकम्मल होने तक मोबाइल की घंटी बंद हो चुकी थी। कॉल बैक करो, मैंने कहा, मगर इससे पहले दोबारा कॉल आने लगी। जी खान जी। मैंने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से समद यार खान की मकरू आवाज हमारी समातों में जहर घोलने लगी। यामीन खान, कॉल क्यों नहीं अटेंड करे थे? खान जी, फायरिंग के शोर शराबे में मोबाइल फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। क्या हुआ उन खजीरों का? सबको पकड़ लिया जी। अलबत्ता हमारी 2 कारें तबाह हो गई हैं और उनमें मौजूद तमाम आदमी मर गए हैं। कोई बात नहीं, जिंदगी मौत तो दुश्मनी का समर है। ये बताओ वो तमाम बच गए ना? यामी ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने 3 उंगलियां उठा दी। नहीं खान जी, उनमें से भी 3 बच पाए हैं। लड़की जिंदा है। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं खान जी, वो मारी गई है। कोई बात नहीं, तुम उन तीनों को गांव वाली हवेली में पहुंचा दो। ठीक है खान जी। समदियार खान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुमने खुद को जिंदा रहने का हकदार ठहरा लिया है। मैंने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, अब क्या इरादा है? लारा ने पूछा। बाबा जान के पास चलते हैं। सायरा को वहीं छोड़ेंगे और तैयारी करके समदियार खान की हवेली पर हल्ला बोल देंगे। मतलब मैं अपने आदमियों को वहीं बुलवा लूं? लाला ने कहा। तो मैंने पूछा, कितने आदमी होंगे आपके पास? 4 तो आज चल बसे, बाकी 10 हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें कॉल करके बता दें। लाला मोबाइल निकालकर अपने आदमियों को कॉल करने लगा। अदनान ने कहा, मैं भी अब्बू जान को कहकर अपने आदमी बुलवा लेता हूँ। नहीं, वो लेट हो जाएंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। लाला के 10 आदमियों के अलावा 3 आदमी हम खुद हैं। मेहरदिल खान भी है और ज़रूरत पड़ी तो चंद आदमी गांव से भी ले लेंगे। लाला कॉल मुनक़ता करते हुए बोला, 11 आदमी रास्ते में हमारे मुंतजर होंगे, काफ़ी हैं। पेशावर क्रॉस करते अदनान ने कार हमारे गांव के रास्ते पर डाल दी। पेशावर की हदूद से निकलने से पहले ही लाला के आदमी हमसे आन मिले थे। कैदी को अपने आदमियों के हवाले करके वो दोबारा मेरे पास आन बैठा। रात के 9 बज रहे थे जब हम घर पहुंचे। मेहमानों को हुजरे में बिठाकर मैं अदनान और सायरा को लेकर घर की तरफ बढ़ा। बाबा जान नमाज पढ़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर खुशी से खेल उठे। शेरदिल खाना, तुम इस वक्त? कब आए? अभी बाबा जान, मेरे साथ मेहमान भी हैं। अदनान बेटा। बाबा जान अदनान को आवाज दे रहे थे कि उनकी नजर सायरा पर पड़ी। ओ, हमारा बेटी आया है। वो खुशी से आगे बढ़े और उसके सर पर हाथ रखते हुए सायरा की पेशानी को चूमा। कैसा है हमारा बेटिया? बाबा जान ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। बाबा जान, मैं पश्तो में बात कर सकती हूँ। सायरा ने यह जुमला पश्तो में कहा। उसकी पश्तो इतनी साफ और शुस्ता थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। बाबा जान भी दंग रह गए। आखिर बेटी किसकी है? वो फखर से बोले। उसी वक्त मेरी बहन और भाई बाबा जान के कमरे में दाखिल हुए। बाबा जान फखर से सायरा का तारुफ करवाने लगे। फिर मोर जान भी वहीं आ गई। औरतों को आपस में गुफ्तगू करते छोड़कर मैंने बाबा जान और मेहरदिल से कहा, हुजरे में और मेहमान भी बैठे हैं, चलो उधर ही चलते हैं। और मेहरदिल, तुम जल्दी से मुर्गी ज़िबा करवाओ, मेहमानों ने खाना भी खाना होगा। जी बाबा जान, पर एक मुर्गी से काम नहीं चलेगा। 3-4 मुर्गियां लेकर ज़िबा करवा लो, मुर्गी को कमी थोड़ी है। करीबन 15 आदमी होंगे। मैंने मेहरदिल को मेहमानों की तादाद बताई और बाबा जान के हमरा हुजरे की तरफ बढ़ गया। अदनान भी हमारे साथ था।
سب سے ہاتھ ملا کر بابا جان بیٹھ گئے۔ لالا نے بابا جان کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میرے کارنامے سن کر بابا جان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ لالا کی بات ختم ہوتی بابا جان نے پوچھا۔ شیردل کا کہنا ہے کہ سمد خان کو مزید مہلت نہ دی جائے، ورنہ اس کی جارحیت جاری رہے گی اور وہ کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا یہ آدمی اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے ہو؟ جی چچا جان۔ یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اپنی گاؤں والی حویلی میں ہے؟ جی ہاں، اس کی اپنے آدمی سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ لالا نے قیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لالا کے آدمیوں نے قیدی کا مضروب بازو ایک کپڑے کے ذریعے اس کی گردن سے لٹکا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کس وقت جانا ہے؟ مہردل خان اور میں بھی ساتھ چلیں گے۔ چچا جان، آپ کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، البتہ مہردل کو ضرور ساتھ لے جائیں گے۔ صحیح کہتے ہو یار، ایسے موقع پر تو ہم بوڑھے بوجھ بن جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی موجود ہونا چاہیے۔ شیردل خانہ، کھانے کا پتہ کرو، مزید کتنی دیر لگے گی؟ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حجرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ یامین کا موبائل فون بجنے لگا۔ سمد یار خان کی کال تھی۔ میں جلدی سے واپس مڑا اور یامین سے کہا، سمد خان کی کال ہے، وہ ذرا دیر ہو جانے کا پوچھے تو بتا دینا کہ کار خراب تھی۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل فون کی گھنٹی بجنا بند ہو گئی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ سمد خان دوبارہ کال کرے گا۔ میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا اور موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ جی خان جی۔ یامین خانہ، تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ خان صاحب، میں دشمنوں کی کار میں ہی انہیں لا رہا ہوں، لیکن کار کی حالت کو اتنی بہتر نہیں ہے کہ میں رفتار بڑھا سکوں۔ تمہاری اپنی گاڑیاں کہاں گئیں؟ ہماری دو کاریں تو لٹ گئی تھیں اور ان میں موجود کوئی بھی آدمی نہیں بچا تھا۔ غصے میں آ کر میں نے اپنی کار دشمنوں کی کار سے ٹکرا دی تھی، گو کہ اس طرح میری کار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، مگر اسی وجہ سے انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ ان کی کار کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، اس لیے انہیں کی کار استعمال کرنا پڑی۔ تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں دوسری گاڑی بھیج دیتا۔ اس وقت تو ٹھیک چل رہی تھی، پشاور عبور کرنے کے بعد گڑبڑ کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، پہنچ ہی جائیں گے، اس وجہ سے آپ کو زحمت نہیں دی۔ اب کہاں تک پہنچو؟ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میرے گاؤں کا نام بتا دیں۔ اس نے جلدی سے کہا، اس وقت ہم دلاور خان قلعے پہنچنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤ گے؟ جی جی خان جی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سمد خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں مہردل خان کو بلا لوں؟ کھانا بشرط زندگی واپسی پر کھائیں گے۔ میں نے حجرے سے نکل کر گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بس 10 منٹ تک کھانا لا رہا ہوں۔ مجھے دیکھتے مہردل بولا، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، واپسی پر کھائیں گے، فی الحال تم اپنی گن اٹھاؤ، کہیں جانا ہے؟ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ دیر بعد میں حجرے میں داخل ہوا تو تمام لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ لاہ عمل کیا ہوگا؟ میں جیسے اندر آیا، لالا مجھ سے مخاطب ہوا، اس کے پاس یہاں کتنے محافظ ہو سکتے ہیں؟ میں نے یامین سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید 15-16 یا اس سے 2-3 کم یا زیادہ۔ میرا خیال ہے اس کے آدمیوں کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑے گا، اس طرح اس کی طاقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ہم آسانی سے ان پر قابو پا لیں گے۔ وہ کیسے؟ لالا اور بابا جان نے بیک وقت پوچھا۔ یامین خان اسے فون کر کے بتا دے گا کہ اس کی کار خراب ہو گئی ہے، اسے لینے کے لیے گاڑی بھیجی جائے، اور چونکہ اس کی کار ہماری گاؤں کے مضافات میں خراب ہوئی ہے، اس لیے احتیاطاً وہ 2 گاڑیاں تو بھیجے گا۔ ان 2 کاروں کے ساتھ 7-8 بندے ہوں گے۔ ہم پہلے مرحلے میں ان بندوں پر قابو پا لیں گے اور پھر انہی کی گاڑیوں میں بیٹھ کر اس کی کوٹھی پر پہنچ جائیں گے۔ اندر گھسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لالا نے کہا، ہاں، یہ منصوبہ صحیح ہے۔ حجرے سے نکل کر میں نے یامین سے کہا، سمد خان کو فون کر کے بتا دو کہ تمہاری کار دلاور خان قلعہ سے نکلتے خراب ہو گئی ہے اور وہ تمہیں وہاں سے آ کر لے جائیں۔ وہ موبائل نکال کر سمد خان کو کال کرنے لگا۔ یس خان جی، کار جواب دے گئی ہے، ہم آدھے گھنٹے سے اسے ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ کس جگہ کھڑے ہو؟ دلاور خان قلعے سے بامشکل چند فرلنگ آگے۔ ٹھیک ہے، میں 2 جیپیں بھیج رہا ہوں، محتاط رہنا، تمہیں لینے ظہور خان آئے گا، وہ بھی کال کر کے تمہاری جگہ کے بارے میں تم سے پوچھے گا، اس کے ساتھ رابطے میں رہنا۔ ٹھیک ہے خان جی، یامین نے کہا اور خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہم گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سب سے اگلی کار میں مہردل خان، لالا داؤد، عدنان اور یامین تھے۔ یامین کو عقبی سیٹ پر عدنان اور لالا کے درمیان بٹھایا گیا تھا، جبکہ مہردل میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا۔ ہم تھوڑا سا ہی چل پائے تھے کہ یامین کا موبائل بجنے لگا۔ ظہور خان کی کال ہے، اٹینڈ کرو اور اسے بتاؤ کہ تم دلاور قلعہ عبور کرنے کے بعد پہلے سنگ میل پر رکے ہوئے ہو۔ جی جی ظہور خانہ۔ اس نے کال پک کی۔ یامین خان، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم کس جگہ ہو؟ دلاور قلعے کو کراس کرنے کے بعد جو پہلا سنگ میل آتا ہے اسی کے پاس ہوں۔ مطلب ہماری طرف موجود ہو اور ہمیں دلاور قلعے کراس نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 جیپوں میں سوار ہوں گے اور 20 منٹ تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔
میں نے اشارے سے کہا کہ وہ آدمیوں کی تعداد معلوم کرے۔ آپ کے ساتھ کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ میرے علاوہ 7 ہیں۔ ویسے کیوں پوچھا؟ ظہور اپنی تعداد بتاتے ہوئے چونک پڑا۔ آپ 2 جیپیں ساتھ لا رہے ہیں تو کیا سب 2 جیپوں میں آ جائیں گے؟ ہم بھی تو 6 بندے بن رہے ہیں، 3 قیدی اور 3 ہم خود، کیا 2 جیپوں میں 14 آدمی آ جائیں گے؟ یامین خان نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے رویے سے کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمارا قیدی ہے یا مجبوراً ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیسری جیپ بھی ساتھ لیتا ہوں گا۔ ظہور خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاؤں سے باہر نکل کر میں نے کار پہلے سنگے میل کے ساتھ روکی اور لالا سے کہا، آپ اپنی 2 گاڑیاں سامنے بھیج دیں، مہر دل بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ انہیں بتانا کہ وہ روڈ سے ہٹ کر اپنی گاڑیاں درختوں کے جھنڈ میں چھپا کے رکھیں اور ان کا رخ عدنان والی کار کی جانب ہو، تاکہ جب میں اشارہ کروں تو وہ گاڑیاں سٹارٹ کر کے ان کی ہیڈ لائٹس اس طرف روشن کریں۔ اس کے علاوہ ان کا کام ایک تو بر وقت دشمنوں کی آمد سے مطلع کرنا ہے، دوسرا دشمن کو اس راستے سے فرار ہونے سے روکنا ہے۔ اپنی تیسری گاڑی گاؤں کی طرف بھیج دیں تاکہ دشمن کسی بھی سمت سے فرار نہ ہو سکے۔ اس کا رخ بھی اسی طرح رکھیں تاکہ اس کی ہیڈ لائٹ کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ باقی عدنان والی کار کا بونٹ کھول کے روڈ کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کار واقعی خراب ہے۔ ہم خود یہاں درختوں کے جھنڈ میں رہیں گے۔ 2 بندے سامنے چٹان کے پیچھے بھجوا دیں تاکہ وہ بھی کسی طرح فرار نہ ہو سکے۔ اور ہاں، سب کو بتا دیں کہ ایک سنگل فائر اشارہ ہوگا اس بات کا کہ تمام گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی جائیں۔ لالا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آدمیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مہر دل خان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ میں عدنان یامین کو لے کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے لیٹ گیا۔ حفظ ماتقدم کے طور پر میں نے یامین کا سلامت ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لالا بھی وہیں آ گئے۔ ان سارے انتظامات میں 10 سے 15 منٹ لگے تھے۔ لالا میرے ساتھ پوزیشن لیتے ہوئے بولے، شیردل خان، 8 بندے تو ہماری طرف آ رہے ہیں، نہ جانے حویلی میں وہاں ان کے کتنے بندے اور ہوں گے۔ لالا، پہلے ان سے نمٹ لیں، پھر ان کی تعداد بھی معلوم کر لیں گے۔ اسی وقت میرے موبائل پر مہر دل خان کی کال آنے لگی۔ یس لالا، وہ بس ہمارے قریب آنے والے ہیں، 3 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہنا۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عدنان نے اندیشہ ظاہر کیا، فائرنگ کی آواز سن کر کہیں سمدیار خان چوکنا نہ ہو جائے۔ 20 کلومیٹر دور تک فائرنگ کی آواز جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لالا داؤد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہمیں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آنے لگی۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہماری کار کے قریب پہنچ گئے تھے وہ۔ یامین خان، پہلی جیپ میں سے کسی نے زور سے پکارا۔ پھر جواب نہ پا کر کھڑکی کھول کر 2 آدمی نیچے اترے اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کار کے قریب پہنچے۔ گاڑی تو انہی کی لگتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہاں جا سکتے ہیں؟ ایک پریشان کن آواز سنائی دی اور پھر ایک آدمی نیچے اترا۔ اسی وقت میں نے اپنی کلاشنکوف کا رخ اوپر کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ فضا زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ وہ تمام خوفزدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہمارے ساتھیوں نے تینوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی۔ ان کی اپنی جیپوں کی بھی لائٹیں روشن تھیں، مگر ہماری گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے انہیں سچ مچ روشنی میں نہلا دیا۔ میں نے زوردار آواز میں کہا، تم چاروں طرف سے ہمارے گھیرے میں ہو، اگر کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی، ہتھیار پھینک کر ہاتھ سر سے اوپر کر لو۔ میری زوردار آواز اور پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے انہیں حقیقتاً ڈرا دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے افراد بھی باہر آ گئے اور پھر سب نے ہتھیار پھینک کر اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لیے۔ عدنان، یامین کا خیال رکھنا، ہم ذرا نئے مہمانوں کو سواگت کر لیں۔ چلے لارا۔ ہم دونوں گنے تھامے اپنی کمین گاہ سے باہر آئے۔ ہماری دیکھا دیکھی ہمارے آدمی بھی چاروں طرف سے سامنے آ گئے۔ جیسے ہم روشنی میں آئے انہوں نے مجھے اور لالا داؤد کو پہچان لیا۔ شیردل خان، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہاری دشمنی سمدیار خان سے ہم… میں نے تھپڑ مارا۔ میں نے آواز سے پہچان لیا تھا کہ وہ ظہور خان کا آدمی ہے۔ ظہور خان، اگر میری دشمنی سمدیار خان سے ہے تو تم بھی اسی کے پالتو ہو، اور اب یہاں تمہاری آمد کا مقصد یقیناً ہمیں قیدی بنا کر ساتھ لے جانا تھا، تو پھر گلا کیسا؟ پھر میں نے داؤد خان کے آدمیوں سے کہا، سب کی تراشی لے کر ان کے ہاتھ پیر باندھو، یقیناً یامین خان تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ظہور خان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، گن پوائنٹ پر اچھے اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے تو یامین خان کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتا تو… عدنان، صاحب بہادر کو لے آؤ۔ اگلے لمحے عدنان یامین خان کو ساتھ لیے سامنے آ گیا۔ مہر دل، ظہور خان کو ذرا سائڈ پر لے آؤ تاکہ گپ شپ کر لیں۔ جی لالا۔ چلو۔ ظہور خان نے خاموشی سے مطلوبہ سمت قدم بڑھا دیے۔ لالا داؤد، ہم ظہور سے حویلی کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں تاکہ کوئی غلط بیانی ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس غلیظ کا بوجھ اس دھرتی سے کم کر دیں۔ گڈ آئیڈیا، لالا نے کہا اور پھر ان میں سے ایک آدمی کو منتخب کر کے سائڈ پر لے گیا۔ ظہور خان کو ہم وہاں سے تھوڑی دور لا کر ہم نے زمین پر الٹا لٹا دیا۔ چل بھائی، سمدیار خان کی حویلی کے بارے میں ساری معلومات بکنا شروع کر دے، وہاں کتنے آدمی ہیں، فرار کا کوئی راستہ ہے یا نہیں، ہتھیار کون کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہاں، یاد رکھنا،
ذرا سی غلط بیانی تمہاری گردن کو کندھوں پر سے غائب کر سکتی ہے۔ خان جی کے علاوہ 6 آدمی ہیں، سب کے پاس کلاشن کوفے ہیں، ایک ایل ایم جی بھی ہے، اور فرار کے راستے سے تو اگر تمہاری مراد کو خفیہ سرنگ وغیرہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کتنے پہرے دار ڈیوٹی پر ہوتے ہیں؟ 2، ایک سامنے اور دوسرا عقبی جانب۔ تیز ترار ہے یا ڈھیلے ڈالے؟ آج تو مستعد ہی ہوں گے، خان جی جو آیا ہوا ہے۔ سمت خان کیا کر رہا تھا؟ کچھ پینے پلانے کا شغل شروع تھا، اور کچھ کیا؟ ایک مشہور گانے والی آئی ہوئی ہے، جب بھی خان جی خوش ہوتا ہے اسے ضرور بلاتا ہے گانے بجانے کے بعد۔ ویسے آپ خود بھی سردار زادے ہیں، سرداروں کی شوقین مزاجی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اس لیے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ سازندے بھی ہوں گے؟ ہاں، 5 بندے ہیں۔ ظہور خان، اگر تم نے ذرا بھی غلط بیانی سے کام لیا تو؟ سردار زادے، میں ایک جرائم پیشہ شخص ہوں، سمت خان کے لیے کام کرتا تھا کہ وہ میری پشت پناہی کرتا ہے، پولیس سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب یہی لگتا ہے کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، تو نمک حلالی میں سراسر میرا اپنا نقصان ہے، اور میں نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ یوں بھی ہم جرائم پیشہ لوگ صرف غرض کے ہوتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آئے وہیں اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں۔ اگر آپ جاں بخشی کا وعدہ کریں اور مجھ پر اعتبار کریں تو یقیناً میں آپ کے لیے سمت خان یار سے لڑنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے اتنا یقین دلا دیں کہ آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر تم نے ساری معلومات درست بتائی ہیں تو بے فکر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ سمت خان کا ٹنٹا مکاتے ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ باقی تمہاری آفر کا شکریہ، تمہاری یہ آفر ادھار رہی، کبھی ضرورت پڑی تو ضرور تمہیں کام دوں گا، مگر سمد یار خان کے خلاف تم جتنی بھی نیک نیتی سے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لو، مجھے اعتبار نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، حویلی کے اندر جانے کے لیے پختہ ٹریک بنا ہوا ہے، جو مین گیٹ سے بھی 20 گز پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جاتے وقت اس ٹریک پر چڑھنے سے پہلے رک کر 1 دفعہ ہارن دینا، اور پھر 3 دفعہ ہیڈ لائٹ جلانا بجھانا۔ یہ اندر داخل ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر آپ سیدھے گیٹ پر چلے گئے تو شاید پہرے دار چونکن نہ ہو جائے کہ ہم طے شدہ طریقے کے مطابق اندر داخل نہیں ہو رہے، اور خیال رہے اس بات کا صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ میں نے پوچھا، ویسے عام طور پر بھی اندر داخل ہونے کے لیے یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ عام طور پر یہ طریقہ کار استعمال نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا سا گڑبڑایا تو میں چونک پڑا۔ مہردل، جاؤ وہاں سے ایک آدمی کو اور پکڑ لاؤ۔ جی لالا۔ اس کی واپسی تک میں گہری سوچ میں کھویا رہا۔ جیسے ہی مہردل دوسرے آدمی کو لے کر لوٹا، اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سردار زادے یقین مانو۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا فقرہ مکمل کرتا، میرے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر اس کے کندھوں کے بیچ میں لگی اور وہ اوندھے منہ گر گیا۔ اگر اس کے بعد ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یقیناً وہ تمہاری زندگی کا آخری لفظ ہوگا۔ ظہور خان کے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ کر آنے والا بھی خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ دیکھ بے، تیرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کسی قسم کی غلط بیانی نہ کرنا۔ اب شروع ہو جا۔ کیا بتاؤں؟ جب یامین خان نے سمد یار خان کو فون کیا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ خان جی کے پاس ہی تھے، ایک گانے والی آئی ہوئی تھی، اس کے گانے سن رہے تھے اور ڈانس دیکھ رہے تھے۔ تفصیل سے بتاؤ۔ جی ہم سارے خان جی کے پاس بیٹھے تھے، یامین کی کال آئی تو خان جی کے حکم پر گلوکارہ نے ناچنا بند کر دیا۔ اس کے بعد خان جی نے ظہور خان سے کہا کہ جاؤ، یامین کی گاڑی دلاور خان قلعے کے قریب خراب ہو گئی ہے، اسے فوری طور پر وہاں سے لے آؤ، اپنے ساتھ 8-10 افراد اور 2 گاڑیاں لے جانا۔ بس ظہور خان نے ہمیں ساتھ لیا اور ہم چل پڑے۔ میں نے اچانک چونک کر پوچھا، لیکن سمد خان نے ظہور خان کو اکیلے میں بلا کر کیا کہا تھا؟ اکیلے میں تو نہیں، اکیلے تو نہیں بلایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ چل گیا ہے، خدا کی قسم نہیں بلایا تھا۔ اچھا، اب واپسی کے طریقہ کار کی وضاحت کرو۔ واپسی کا طریقہ کار؟ ایسا تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ غالباً آپ گھما پھرا کر میرے منہ سے کوئی ایسی بات اگلوانا چاہتے ہیں جسے بنیاد بنا کر میری ساری باتوں کو غلط قرار دے سکیں۔ مجھے تمہاری سب باتوں پر یقین ہے، بس کسی اور کی غلط فہمی دور کرنا تھی۔ یہ کہہ کر میں نے ظہور خان کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی۔ تم سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ اسی وقت لالا داؤد وہاں آ گیا۔ ہو گئی پوچھ گچھ؟ ہاں لالا، سمد یار خان کے علاوہ 6 محافظ ہیں، کوئی ناچنے والی بھی آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 3-4 سازندے ہیں، سب اس وقت گانے بجانے کے شغل میں لگے ہوئے ہیں۔ بس سامنے اور عقبی جانب ایک محافظ ہے، سب کے پاس کلاشن کوفے ہیں، اور وہاں پر ایک LMG بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ اگلا ہو تو بتائیں۔ نہیں، مجھے بھی اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ تو پھر چلیں، کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ سب کو ایک بار پھر اکٹھا کر کے ہم نے گاڑی میں بٹھایا، اور پھر میں نے مہردل خان سے کہا، مہردل، تم، عدنان اور لالا داؤد کے 3 آدمی ان قیدیوں کو حجرے میں لے جاؤ، ان کے ساتھ واپسی پر نمٹ لیں گے۔ مگر لالا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، اب صرف میرا حکم چلے گا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اب جاؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ لالا کے 3 آدمی مہردل خان کے ساتھ بھیج کر ہم دشمن کی جیپوں میں بیٹھے اور جیپیں واپس موڑ کر سمد خان کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ سمد یار کوئی عام آدمی نہیں تھا، اسے ٹکرانے کے لیے پہلو میں شیر کا دل ہونا چاہیے تھا۔
جو آج حقیقتاً میرے پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ یامین خان کو ہم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ میرے اور لالا کے ہمراہ اگلی جیپ میں موجود تھا۔ رستے میں ہم نے ساری ضروری تفصیلات طے کر لی تھی۔